दाना पानी। किस्त नंबर 2। वो एक सांप था, तारीक रात की तरह स्याह, तारकोल जैसी चमक लिए, शायद 6 फुट या 7 फुट लंबा, या शायद इससे भी ज़्यादा। इसके जिस्म पर स्याह रंगत में भी इसकी जिल्द के नक्शो निगार यूँ नुमायाँ थे जैसे किसी इंसान के तीखे नकोश। इसकी गोल चमकदार स्याह आंखें जिनमें हैबत के सिवा कोई तासर नहीं था, और इसका किसी ताज की तरह तना हुआ फन जो इसके कुंडली मारे हुए वजूद पर किसी छतरी की तरह झुक झुक कर तनता फिर खड़ा हो जाता। वो इस जंगल में कब से इसका पीछा कर रहा था और क्यों, ये अंदाज़ा इसे नहीं हुआ था, पर इसके वजूद की सरसराहट इसके कानों में किसी सीटी की गूंज की तरह चिपकी हुई थी। इसने इसे बल खाते लहराते बर्क रफ्तारी से अपने पीछे आते भी देखा था, और अब जब वो इन दरख्तों के बीचों बीच अपने अकब में आने वाले इस दुश्मन का सामना करने के लिए रुक गई थी तो वो अपना फन उठाए कुंडली मारकर इसके सामने बैठ गया था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले साकत थे। इस सांप को अगर इसकी आंखों में खौफ देखने की ख्वाहिश थी तो इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। वो खौफज़दा नहीं थी, और फिर इसने सांप के अकब में किसी के कदमों की चाप सुनी थी। सांप बर्क रफ्तारी से पलटा और अपने अकब में खड़े इस मर्द को देखकर फनकारा। तब ही मोतिया ने पहली बार इस मर्द का चेहरा देखा और वो हैरान रह गई। वो वहाँ भी आ गया था, और तब ही इसने सांप की कुंडली को आहिस्ता आहिस्ता खुलते देखा। इस मर्द की नज़र मोतिया पर थी, वो जैसे इसके हुस्न से मबहूत था। मोतिया ने इस सांप को इस मर्द के पैरों की जानिब जाते देखा, और तब इसने पहली बार खौफ महसूस किया, और तब ही इसे यह एहसास भी हुआ कि वो नागन थी, कोबरा। इसने चलाना चाहा और वो चला नहीं पाई। वो कोबरा इस मर्द के पैरों के पास पहुंच चुका था। मोतिया एक झटके से उठकर बैठी थी। वो लर्ज रही थी और इसका जिस्म पसीने से शराबूर था। वो आंखें खोलकर भी जैसे ख्वाब ही देख रही थी, और इसका हल्क खुश्क हो रहा था। सहन में गामू और अल्लाह वसाई इसके दाएं बाएं अपनी अपनी चारपाइयों पर रात के इस पहर गहरी नींद सो रहे थे। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। पता नहीं वो कुत्ता था या गीदड़। मोतिया ने जैसे अजीब सी कैफियत में आवाज़ सुनी। ठंडी हवा के झोंके जो गामू के घर में लगे मोतिया के फूलों से महके होते थे, उन्होंने अंधेरे में चारपाई पर बैठी मोतिया को जैसे सहलाया था। मोतिया टांगों पर पड़े खेस को हटाते हुए ज़मीन पर खड़ी हो गई। अपनी चप्पल को पाँव से टटोलते हुए इसने एकदम चप्पल पहनने का इरादा तर्क कर दिया। इसकी चप्पलों की आवाज़ से गामू और अल्लाह वसाई जाग जाते। नंगे पाँव वो सेहन में पड़े लकड़ी के स्टैंड की तरफ गई जिस पर पानी का एक कच्चा मटका रखा था, और मटके के मुंह के गिर्द मोतिया के फूलों का एक हार लिपटा हुआ था जो अल्लाह वसाई सुबह सवेरे ही प्रोकर चढ़ा देती। मोतिया ने गिलास उठाकर मटके पर पड़ा ढक्कन हटाया और मटका झुकाते हुए गिलास में पानी भरा और फिर गटागट पी गई। पानी ने जैसे इसकी उखड़ी हुई सांस बहाल की, पर इसकी नींद उड़ गई थी। गिलास वापस रख के मोतिया ने सर उठाकर 14वीं के चमकते हुए चांद को देखा, जिसकी रोशनी ने इसके घर के सहन को अजीब सहरखेज चांदनी से रोशन कर रखा था। इसी तरह दबे पाँव अपनी चारपाई की तरफ आकर लेट गई। पूरा आसमान सितारों से भरा हुआ था, और चांद इनके झुरमट में किसी बादशाह की तरह लग रहा था, बिल्कुल गोल, रोशन, हसीन। वो चांद पर नज़रें जमाए इसे देखती रही, मगर इसका जहन वहीं अटका हुआ था, इस ख्वाब में नज़र आने वाले मर्द पर और इस सांप पर जो नागन थी। पागल है तो मोतिया, हाँ फिक्र करने बैठ जाती है। ख्वाब है ख्वाब, ना दुनिया में ये मर्द है ना वो सांप। सो जाओ। इसने हमेशा की तरह ज़ेरे लब इस ख्वाब को बड़बड़ाते हुए झुठलाया, पर आसमान पर नज़र आने वाले इस खूबसूरत चांद पर जैसे एकदम इस मर्द का चेहरा उभरने लगा। इसकी आंखें, नाक, मुस्कुराते हुए लब, उठती हुई ठोड़ी, लंबी गर्दन। वो अजीब हैरत से चांद में उभरने वाली छुपाहट देखने लगी। फिर इसने हाथ उठाकर चांद में उभरने वाले इस चेहरे को जैसे छूने की कोशिश की, और वो छू पाई थी। मोतिया के होंठों पर मुस्कुराहट आई। इसने आंखें बंद करके दोबारा खोली। चांद अब भी वो चेहरा बना आसमान पर विराजमान था, और तारे इसे अपने झुरमुट में लिए हुए थे। वो आंखें खोले आसमान पर चांद को देखती रही, इस चकोर की तरह जिसे वो अक्सर रात को उठते देखती थी। मोतिया ने आसमान पर इस चांद को देखते हुए कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ज़ेरे लब एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा,
पांचवा, छठा और फिर वो सारी सूरतें जो इसको बचपन से हिफ्ज़ थीं, और वो आयात जो मस्जिद के मौलवी साहब ने इसे रटवाई थी। फिर वो सारे इसमें इलाही जिन्हें इसमें आज़म ढूंढने के लिए याद किया था। फिर वो सारे इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसने इसलिए रटे थे क्योंकि अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम ना आए, ये कैसे मुमकिन था। और ये सब पढ़ते पढ़ते वो नींद की वादी में उतरने लगी, मगर वो चेहरा अब भी वहीं था, इसके दिल के आसमान पर चांद बनकर बैठा हुआ। पर वो नागन क्यों आ गई थी इसके और इसके चांद के बीच। खाल के बहते पानी में डूबे मोतिया के खूबसूरत पाँव किसी ज्वेलर की दुकान के शीशे में सजे हीरे जवाहरात जैसे लग रहे थे। बतूल ने बड़ी हसरत से इन नाजुक दूधिया पाँव को देखा, जिन पर इसकी नज़र हमेशा ही अटक जाती थी और फिर अटकी ही रहती थी। फिर क्या हुआ बतूल? मोतिया ने अब हाथ से हल्का पानी मुट्ठी में लेकर बतूल पर फेंका था और जैसे इसको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। वो दोनों कुएं पर इस जगह आकर बैठी थीं जहाँ गांव की औरतें कपड़े धोने आती थीं। चलते हुए रहट खींचते बैल दो वक्त बारी बारी कुएं से खेतों के लिए पानी निकालते थे, और जब तक वो रहट चलता रहता औरतें वक्फे वक्फे से वहाँ आकर कपड़े धोती रहती। क्या होना था? बतूल ने भी जैसे बदला लेते हुए पानी दोनों हाथों की हथेलियों में लेकर इस पर उछाला था। सुना तो दिया तुझे सब कुछ। वो अब अपनी चीज़ें समेट रही थी, बाल्टी में गीले कपड़े और फिर वो डंडा जो कपड़ों पर मार मार के इसने खेस धोए थे। बड़ा कमीना हुआ फिर तो सईद, मोतिया ने जैसे बुरा मानते हुए बतूल से कहा, जिसने कुछ देर पहले इसे अपनी और सईद के दरमियान वाली मुलाकात की कहानी सुनाई थी। सईद बतूल के चाचे का बेटा था और दुबई में काम करता था, और बतूल इस पर मरती थी। पर वो डरपोक था, और डरपोक मर्द से प्यार गले में फांसी के फंदे की तरह होता है, जिसका पैरों तले से तख्ता ना खींचा गया हो। नहीं, वो कमीना नहीं है, चाचा ज़्यादा कमीना है, वो बस डरपोक है। बतूल ने जैसे मोतिया को सईद का मसला समझाने की कोशिश की। लो, तो फिर प्यार करने की क्या ज़रूरत थी? मोतिया कायल नहीं हुई थी। इसने थोड़ी प्यार किया था, वो तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, बतूल ने बड़े इत्मीनान से इसे बताया। मोतिया इसका चेहरा देखती रह गई। यानी बस तू प्यार करती है इतने सालों में, वो नहीं करता, इसने जैसे मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बतूल से कहा। इसने गहरा सांस लेकर मोतिया को देखा। जब पहल औरत की तरफ से हुई हो ना, तो फिर सारी उम्र यही सुनती रहती है औरत कि तुझे हुआ था ना प्यार, मैं तो समझाया था तुझे। तो बस सईद प्यार करके भी अपना प्यार छुपाता रहता है। मोतिया के सर के ऊपर से इसकी बातें गुजरी थी। तो फिर दफ़ा करो सईद को, मोतिया ने जैसे कुछ खफा होकर कहा। बतूल कहका मार के हंसी। प्यार में दफ़ा करना ही तो मुश्किल होता है। वो अब अपनी कमीज़ का दामन निचोड़ रही थी। मैं करती हूँ सईद से बात और इसे कहती हूँ कि यूं लारे ना लगाए तुझे, आर करे या पार, माँ बाप को नहीं मना सकता तो। बतूल ने मोतिया की बात बीच में काटी। तो मुझे छोड़ दे, ये हल मुझे काबिल कबूल नहीं है मोतिया, और तू ये बातें नहीं समझ सकती, तूने प्यार नहीं किया ना इसलिए। बतूल अब अपनी बाल्टी उठाकर उठ खड़ी हुई जिसमें कपड़े थे। मैंने ऐसा प्यार करना भी नहीं है बतूल जो मुझे ख्वार कर दे। तू पढ़ लिख लेती तो आज मेरे साथ शहर में डॉक्टरी पढ़ती, दोनों सहेलियाँ मज़े से इकट्ठे आती जाती हर जगह। मोतिया ने भी अपनी बाल्टी उठा ली थी। दोनों अब कुएं से चल पड़ी थी। बतूल का दिल नहीं लगता मोटी मोटी किताबों में। शुक्र है मेरे माँ बाप मेरे पीछे नहीं पड़े मुझे इस तरह पढ़ाने के लिए जिस तरह चाचा गामू और चाची तेरे पीछे पड़े रहते हैं। बतूल ने बड़े इत्मीनान से कहा। वो थोड़ी पीछे पड़े रहते थे, ये तो मुझे शौक़ था और बस उन्होंने शौक़ पूरा कर दिया मेरा पढ़ाने का। मोतिया मुस्कुराते हुए से कह रही थी। वो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गाँव आई थी। वो मेडिकल के 3रे साल में थी। मैं वैसे चलूँगी तेरे साथ कभी शहर के हॉस्टल, और तुम मुझे शहर फिरा देना। मैं कभी शहर नहीं गई, इसने जैसे मोतिया से कहा था। चलो ठीक है, आपके वापस जाऊँगी तो मेरे साथ ही चलना तुम, और हफ्ता 10 दिन रह के आ जाना। मोतिया भी फ़ौरन इसे साथ ले जाने पर तैयार हो गई। झोंक जीवन में शकूरा की धी बतूल इसकी वाहिद सहेली थी जिसके साथ मोतिया ने अपना सारा बचपन गुजारा था। वो बतूल से हर बात कह सुन लेती और यही हाल बतूल का भी था।
موتیا کے شہر جانے کے بعد بھی جیسے اس کے واپس چھٹی پر آنے کے لیے دن گنتی رہتی تھی۔ وہ گاؤں کی ہر لڑکی کی طرح موتیا کے حسن پر مرتی تھی، پر اس سے حسد نہیں کرتی تھی، یا کم از کم بطول کو ہی لگتا تھا کہ اسے موتیا سے کبھی حسد نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے اس سے اتنا ہی پیار تھا۔ اچھا سن، تجھے اب بھی خواب میں وہ لڑکا نظر آتا ہے؟ بطول کو یکدم موتیا کے خوابوں میں نظر آنے والا لڑکا یاد آیا، جس کا وہ کئی سالوں سے ذکر سنتی آ رہی تھی۔ موتیا نے چونک کر اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ بطول کے چہرے پر اشتیاق آیا۔ اچھا، اب کب آیا وہ خواب میں؟ موتیا نے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ رات کو۔ بطول بے اختیار ہنسی اور اسے چھیڑتے ہوئے کہا، 2 دن ہوئے ہیں تجھے واپس گاؤں آئے اور تو نے اسے پھر سے خواب میں دیکھ لیا۔ وہ جیسے اسے چھیڑ رہی تھی، مگر موتیا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ اس بار میں نے خواب میں ایک سانپ بھی دیکھا بطول۔ بطول اس کی بات پر چونکی تھی۔ سانپ؟ موتیا نے سر ہلایا۔ ایک بہت لمبا، سیاہ، خوفناک سانپ کوبرا تھا، اور وہ اس لڑکے کے اور میرے بیچ کھڑا تھا۔ پھر وہ اس لڑکے کو کاٹنے لگا اور میں ڈر گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ بطول نے موتیا کا چہرہ دیکھا۔ اسے موتیا کے خوابوں پر عجیب سا اعتقاد تھا۔ وہ سچے خواب دیکھتی تھی اور جو بھی وہ خواب میں دیکھتی تھی وہ پورا ہوتا تھا۔ اس کی گواہ خود بطول بھی تھی۔ اللہ خیر کرے موتیا، خواب تو اچھا نہیں، اس نے جیسے فکر مند ہو کر کہا۔ ہاں، برا خواب ہے، میں جانتی ہوں، اور مجھے خواب میں یوں بھی محسوس ہوا جیسے وہ سانپ مادہ تھی، ناگن، اور جب اس نے اس لڑکے کو کاٹا تو میں چیخ اٹھی۔ وہ اب بھی عجیب الجھے انداز میں اسے دھندلکے میں لیے اس خواب کے آخری لمحوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تو صدقہ دے، بطول نے بے اختیار کہا۔ ہاں، میں بھی صدقہ ہی دینے کا سوچ رہی ہوں، پر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صدقہ دوں کس کا، اپنا یا اس لڑکے کا۔ وہ بڑبڑائی تھی اور بطول اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مٹی کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آنا چاہیے میرے مراد کے کمرے میں۔ تاجور مراد کے کمرے میں کھڑی شکورہ اور ایک دوسری ملازمہ سے کمرے میں جھاڑو پونچھ کرواتے ہوئے ہدایات دے رہی تھی۔ یہ سفید چادر کیوں ڈال دی ہے تو نے میرے بیٹے کے بستر پر؟ وہ رنگلا کھیس نکال کر لا کڑھائی والا، اس نے دوسری نوکرانی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جس نے مراد کے بستر پر سفید چادر ڈالی تھی۔ بس عقل ہی نہیں دی اسے رب نے، لاکھ بار سمجھا کے بھی کرنی اپنی مرضی ہوتی ہے اس نے۔ شکورہ نے بھی اس نوکرانی کو تاجور کی دیکھا دیکھی ڈانٹا۔ تاجور کمرے پر ایک تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے ان دونوں سے مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ چودھری مراد کب آ رہا ہے؟ تاجور کے جاتے ہی اس نوجوان ملازمہ نے بڑی بے قراری سے شکورہ سے پوچھا۔ 2 دن بعد آ رہا ہے، اور دیکھ یہ سرخی پاؤڈر کم کر کے آنا اب حویلی میں، سنا تو نے؟ شکورہ نے اسے بتاتے ہوئے ساتھ ہی ڈانٹنا ضروری سمجھا۔ لے حالہ، بطول کو تو کبھی نہیں سمجھاتی، میری سرخی پاؤڈر کے پیچھے پڑ گئی ہے تو۔ اس ملازمہ نے جیسے ناراض ہو کر اسے ترکی بھی ترکی کہا۔ شکورہ اسے گھور کر رہ گئی اور پھر اس سے مزید بحث کیے بغیر وہ لپک کر کمرے سے یہ کہتے ہوئے نکل گئی، چودھرا ان کو دیکھوں کوئی کام نہ ہو انہیں۔ باہر صحن میں تاجور کھلی گندم کی بوریوں کو دیکھنے لگی تھی، جنہیں کھولے گاؤں کی عورتیں پراتوں میں ہاتھ پھیر پھیر کر انہیں صاف کر رہی تھیں۔ وہ دانے صاف کرنے کے بعد انہیں بان کی چارپائیوں پر ڈال کر دھوتی اور پھر دھوپ میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دیتی، اور جب گندم سوکھ جاتی تو تاجور کی حویلی کے پڑولے اس سے دوبارہ بھر بھر کے کتار در کتار رکھ دیے جاتے۔ وہاں موجود دانہ پورا سال اگلی فصل آنے تک صرف حویلی کے مہمانداری کے کام نہیں آتے تھے، بلکہ وقتاً فوقتاً پورے گاؤں میں بانٹے جاتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں گندم صاف کر کے دھونے پر بھی معاوضے کے طور پر دانے ہی لیتی تھیں، تو اس گندم کو وہ اسی محبت سے صاف کرتی تھی جیسے اپنے گھر کے دانے۔ تھتھی نہیں آئی؟ تاجور نے ایک نظر ان عورتوں پر ڈالتے ہی اللہ افزائی کو غائب دیکھا۔ آنا تو تھا اس نے چودھرانی جی، پر وہ جب سے موتیا آئی ہے نا چھٹیاں گزارنے، اللہ افزائی کا دھیان کسی اور کام میں نہیں لگتا۔ شکورہ نے اسے بتایا اور تاجور چونکی۔ موتیا آئی ہوئی ہے؟ ہاں جی چودھران جی، آپ کو سلام کرنے نہیں آئی؟ اسے تو 2-3 دن ہو گئے ہیں، شکورہ نے تاجور کو جیسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پہلے کبھی لائی ہے اسے سلام کرانے جو اب لائے گی؟ تاجور کے انداز میں عجیب سی کاٹ تھی۔ بیٹی کو ڈاکٹر بنا رہی ہے تو دماغ ان دونوں کا خراب ہونے لگ گیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں چودھران جی، پر میں سمجھاؤں گی اسے کہ موتیا کو بھیجے آپ کے پاس،
शकूरा ने लुकमा दिया। हाँ, इससे कहना दाना चुनने भेजे बेटी को, सिर्फ डॉक्टरी सिखानी है इसने, औरतों वाला कोई काम नहीं सिखाना, ताजवर ने जैसे सुलग कर कहा। तो और क्या, डॉक्टरी भी चौधरियों की मेहरबानी से हुई है इसकी, वरना कहाँ खर्चे पूरे होने थे गामों से इसकी पढ़ाइयों के। ये तो चुदराइन जी आप और चौधरी साहब के बड़े दिल की निशानियां हैं। शकूरों को एक बार फिर मौका मिला था ताजवर को मक्खन लगाने का, और इसने हमेशा की तरह मौका ज़ाया नहीं किया। ताजवर जैसे झाग की तरह बैठी। हाँ, ये वही तो थे जिन्होंने मोतिया को पढ़ाया, वरना इनके पल्ले क्या था। और इस एहसान की वजह से अल्लाह सही इसके पैर पकड़ते ना थकती थी, और गामू पानी से मिट्टी हो गया था इनकी चौखट की। और बिल्कुल इसी वक्त बाहर मर्दान खाने से गामू की होक भरी आवाज़ गूंजने लगी थी। दिल दरिया समंदरों डूंगे ते कौन दिलियां दियां जाने हो। ताजवर ठटकी थी। वो गामू की आवाज़ पर इसी तरह हमेशा ठिठकती थी। एक लंबा अरसा इसने हवेली के मर्दान खाने में इसकी आवाज़ को गूंजने नहीं दिया था। पर फिर चौधरी करामत की मौत पर गामू एक बार फिर मर्दान खाने आकर ये कलाम पढ़ने लगा था, और चौधरी शुजा को इसकी आवाज़ किसी ठंडे फाये की तरह लगने लगी थी। चौधरी करामत के चेहलम तक गामू रोज़ बिला नागा आकर मर्दान खाने में सारा दिन बैठा चौधरी करामत के एहसान और नेकियां गिनता रोता हक बाहू का कलाम पढ़ता रहा। और वो 40 दिन ताजवर के अंदर जो भी आग थी वो भी ठंडी ही रही। गामू बेज़र्रत था, इसने क्या ले जाना था इस हवेली से उखाड़ के। ताजवर ने जैसे खुद को समझा लिया। गांव में अब भी मोतिया के नाम की बाज़गश्त उड़ते उड़ते ताजवर के कानों तक पहुंचती रही, पर वो तकब्बुर से इसे झटकती रही। गामू को भी रब सोने ने क्या ही आवाज़ देकर भेजा। शकूरा ने भी वहाँ दाना चुनती दूसरी औरतों के साथ बैठे गामू को सराहा। ताजवर आजकल ऐसी सरशार फिर रही थी कि शकूरा गामू के कसीदे भी पढ़ती तो ताजवर को सुनाई न देते। इसके कान सिर्फ मुराद की आहट पर लगे थे। वो लंदन से आने वाला था, हर साल एक बार आता। इस बार सर्दियों के बजाय गर्मियों में आ रहा था, और ताजवर का बस नहीं चल रहा था। वो पूरी हवेली बेटे के लिए सजाकर इसका इस्तकबाल करते। चौधराइन जी, इस बार तो छोटे चौधरी की शादी कर ही दें, ये ना हो कि गोरों के मुल्क से गोरी ले आए। गंदम साफ करती एक औरत ने ताजवर से कहा, और ताजवर नफ़रत से मुस्कुराई। मेरी औलाद है मुराद, वहाँ शादी करेगा जहाँ माँ कहेगी। गोरों के मुल्क में बैरिस्टर बनने गया है, गोरी ढूंढने नहीं। तुझको भी नज़ीरा कभी अकल नहीं आई, देखकर तो बोला कर किससे क्या कह रही है। शकूरा ने इस औरत को झिड़का था, और वो औरत कुछ खफीफ सी होकर चुप हो गई थी। मैंने तो अल्लाह साई को भी कहा है मोतिया का रिश्ता ढूंढने, ये ना हो वो शहर से वापस ना आए। एक दूसरी औरत ने लुकमा दिया, और मोतिया के नाम पर लाशूरी तौर पर ताजवर के कान खड़े हुए। पर मोतिया से तो नज़र नहीं हटती, देखे मैली होती है, रंग रूप का काट तो रानियों जैसा लेकर पैदा हुई है, ऊपर से डॉक्टर भी बन रही है। अल्लाह सही कहती है किसी ऊंची जगह रिश्ता करना है इसने मोतिया का। वहाँ बैठी औरतों को अब जैसे अपना मनपसंद मौजू मिल गया बात करने के लिए, और वो एक के बाद एक लुकमे दे रही थी, और अपने आप को पंखा झलती ताजवर ना सुनने की ख्वाहिश रखते हुए भी सब कुछ सुन रही थी। इसने मोतिया को बस बचपन में एक बार देखा था, फिर इसके बाद कभी नहीं देखा। ना अल्लाह सही से लाई, ना ताजवर ने मोतियों को कभी मिलाया था। पर अब वो गाहे बगाहे अल्लाह सही को याद दिलाने लगी थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसे भी मोतिया को कामकाज के लिए हवेली लाना चाहिए। और अल्लाह सही हर बार इसके सामने हाँ कहकर वादा कर लेती कि अगली बार जब मोतिया आएगी तो वो इसे ले आएगी गंदम साफ करने, और वो अगली बार कभी नहीं आई। अल्लाह वसाई ने दिमाग खराब कर दिया होगा अपनी तरह बेटी का भी। माशकी की बेटी और ऊंचा घर, डॉक्टर बन रही है तो भी क्या हो, है तो कमीन। ताजवर ने अजीब नफरत और हकारत से सोचा था। और हुस्न, ऐसा भी क्या हुस्न है कि पूरा गांव बातें करता है। किसी दिन बुला के देखती हूँ ये है क्या मोतिया। वहाँ बैठे ताजवर ने दिल ही दिल में तय किया था। आईने के सामने खड़ी वो अपनी आंखों में सिलाई भर भर के सुरमा डाल रही थी जब अल्लाह वसाई अंदर आई थी, और इसने सजी संवरी बेटी को एक नज़र देखते ही अपनी नज़र हटाई थी। आगे बढ़कर इसने मोतिया की आंख से ही एक छोटी उंगली की पोर पे सुरमा लगा के मोतिया के गाल पे नज़र का टीका लगा दिया। क्या कर रही हैं अम्मा, इतनी मुश्किल से तैयार हुई हूँ, आपने फिर ये टीका लगा दिया। मोतिया झंझलाई और इसने गाल रगड़ने के लिए हथेली बुलंद की थी, पर अल्लाह वसाई ने कलाई पकड़ ली। ये नज़र का टीका है, खबरदार इसे हटाया।
منع بھی کرتی ہوں نہ نکلا کر باہر اس کالے ٹیکے کے ساتھ بھی نظر نہیں ہٹتی تجھ سے موتیا۔ اللہ سے فکر مند ہوئی تھی اور موتیا ماں کی پریشانی دیکھ کر ہنسی۔ اب کوئی ایسی بھی حور پری نہیں ہوں اماں، اس نے لپسٹک ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نہ یہ ہونٹ لال کرنے کی کیا ضرورت ہے تجھے، چل صاف کر انہیں۔ اللہ افزائی کا دل ہول گیا تھا۔ اس نے آج پہلی بار موتیا کو اس طرح ہار سنگار کے ساتھ دیکھا تھا اور پہلی دفعہ ہی اسے اس کے جوان ہونے کا بھی احساس ہوا تھا۔ اچھا ماں ہٹا دیتی ہوں۔ موتیا نے ماں سے بحث کرنے کے بجائے اپنی ہتھیلی ہونٹوں پر رگڑ کر جیسے ہونٹ پونچھے اور پھر لپسٹک کی لالی کو ہتھیلی پر ہی رگڑ لیا۔ اللہ افزائی کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ لپسٹک پہنچنے کے بعد رہ جانے والی لالی موتیا کے ہونٹوں کو اور حسین کر رہی تھی۔ یہ اسٹیشن پر جا کر برات دیکھنا ضروری ہے؟ ادھر گاؤں میں ہی آنی ہے تیری سہیلی کی برات، تو پھر کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ افزائی کو اس کے اسٹیشن جانے پر اعتراض ہوا تھا۔ اماں میری سہیلی کی برات ہے، پورا گاؤں جا رہا ہے اسٹیشن، میں کوئی اکیلی تھوڑی جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ موتیا کچھ اور کہتی گامو اندر آ گیا۔ چل جلدی کر موتیا، ٹانگیں چل پڑے ہیں، پھر اتنی مشکل سے فیکے کو روک کے آیا ہوں۔ گامو اجلت میں تھا۔ آپ بھی چلے اماں۔ موتیا نے اللہ افزائی کا ہاتھ پکڑا، اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ نہ بس ٹھیک ہے، تم باپ بیٹی جاؤ، مجھے بتھیرے کام ہیں پنڈ میں، اللہ افزائی نے کہا اور پھر ساتھ ہی وہ گامو کو ہدایات دینے لگی۔ دیکھو گامو، جلدی لے کر آ جانا اسے واپس، شام ہونے سے پہلے۔ ہاں ہاں اللہ افزائی، تو شام کی بات کر رہی ہے، میں تو گھنٹے 2 گھنٹے میں آ جاؤں گا واپس۔ گامو نے جیسے اسے تسلی دیتے ہوئے موتیا کو دیکھا اور نظر ہٹا لی۔ اس کی دھی کے چہرے پر ایسا ہی روپ تھا کہ گامو کی نظریں ٹھہر نہیں پائی تھیں۔ اسے پتا تھا اللہ افزائی کیوں اتنی بے چین ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے اتنے سالوں میں موتیا کو سیپ کے موتی کی طرح پالا تھا، جیسے کوئی مرغی اپنے انڈے اور پھر ان انڈوں سے نکلنے والے بچوں کو لے کر بیٹھتی ہے، ویسے ہی گامو اور اللہ افزائی موتیا کی چوکیداری کرتے تھے۔ ان کی بیٹی کے حسن کا چرچا گاؤں میں تھا اور قابلیت کے جھنڈے 7 گاؤں میں گڑے ہوتے۔ وہ جہاں سے گزرتی تھی لوگوں کی نظریں روک لیتی تھی، وہ جس سے ملتی تھی اسے یاد رہ جاتی تھی، بچے بوڑھے۔ موتیا پر گاؤں کا گاؤں شیدا تھا، گاؤں کا بوڑھا موچی جو 1 سال کی عمر سے اس کے جوتے بنا رہا تھا اور اب اس کے جوتے مرمت کرتا تو سب سے پہلے مرمت کر کے بھیجتا۔ وہ گاؤں کی ڈاکٹر بیٹی تھی جس کے ہاتھ سے لوگوں کو شفا ملنے والی تھی، ویسی ہی شفا جو گامو معاشقی کی مشق کے میٹھے پانی سے ہوتی تھی۔ گاؤں کا حلوائی اب بھی اس کے مانگے بغیر بچپن کی طرح کاغذ کے ٹکڑے پر ایک جلیبی رکھ کر اسے پکڑا دیتا تھا، اور بوڑھا ڈاکیا اپنی سائیکل کچے راستے پر چلاتا دوڑاتا سب سے پہلے موتیا کے گھر کے دروازے پر ہی آ کر کھڑا ہوتا تھا، کیونکہ جتنے کاغذ اور لفافے اس نے اتنے سالوں میں موتیا کے گھر لا کر دیے تھے وہ پورے پنڈ میں کہیں نہیں دیے تھے۔ موتیا کسی کو چاچا کہتی، کسی کو ماما، کسی کو بابا جی، کسی کو تایا جی، پر وہ ہر ایک سے رابطے میں تھی، ہر کسی سے ملتی تھی، اور جب بھی وہ گاؤں آتی دوائیوں کا ڈھیر ساتھ لاتی جو وہ پورے گاؤں میں مفت بانٹتی پھرتی۔ وہ گاؤں کی ڈسپینسری میں بنا اجازت ہی بیٹھنے لگ گئی تھی۔ چند دن، چند ہفتے وہ جب بھی آتی روز ڈسپینسری میں بیٹھتی، گاؤں کے لوگوں کا علاج معالجہ یہ بتا کر کرتی کہ وہ ابھی ڈاکٹر نہیں ہے، اندازے سے ہی وہ دعا دے رہی ہے۔ پر عجیب بات تھی، موتیا کا اندازہ کبھی غلط ہوا ہی نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو اس کے ہاتھ سے ابھی سے آرام آنے لگا تھا، افاقہ ہونے لگا تھا۔ گامو اور اللہ افزائی اپنی بیٹی کی یہ تعریفیں سن کر خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ انہوں نے ساری عمر دوسروں کے سامنے جھکتے گزاری تھی، اب وہ لوگوں کو موتیا کے سامنے جھکتے دیکھتے تھے۔ وہ نہ پیر تھی نہ فقیر، اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں جادو تھا، پر اس کے ہاتھ میں شفا تھی اور برکت، اور یہ دونوں چیزیں کہاں سے آئی تھیں؟ اس کے لیے گاؤں والوں کو حساب کا کوئی کڑیا رٹنا نہیں پڑتا تھا۔ ریل گاڑی چھک چھک کرتے ہوئے اس کے گاؤں کے قریبی اسٹیشن پر رکی تھی۔ مراد نے اپنا سامان اکٹھا کرنے سے پہلے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ پلیٹ فارم پر زیادہ رش نہیں تھا اور ریل گاڑی آدھ گھنٹہ پہلے اسٹیشن پر پہنچ گئی تھی۔ کلائی میں بندی گھڑی کے ڈائل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس زیادہ سامان نہیں تھا جس کی اسے پریشانی ہوتی۔ وہاں اس اسٹیشن پر اترنے کے لیے کھڑے ہونے والے مسافروں میں سے کوئی بھی پینٹ شرٹ میں ملبوس نہیں تھا، وہ سب شلوار قمیض ہی پہنے ہوئے تھے یا پھر لاچا کرتا۔ صرف وہ تھا جو اپنے حلیے اور رکھ رکھاؤ سے ویسا نہیں لگتا تھا، اور اسی لیے وہ ریل گاڑی کے اندر سب کی توجہ کا مرکز تھا۔
अपना बैग कंधे पर डाले सूटकेस धकेलते हुए डब्बे के दरवाजे तक आ गया था और डब्बे के खुले दरवाजे से इसने इस ठंडी हवा को जैसे अपनी सांस के जरिए अपने अंदर उतारा था जो वहाँ चल रही थी। बादल आसमान को ढक रहे थे और परिंदे नीची परवाज करते हुए जैसे आने वाली बारिश का ऐलान कर रहे थे। शायद आसपास कहीं बारिश हो रही थी क्योंकि हवा ठंडी थी और नम भी और तरोताज़ा कर देने वाली थी। डब्बे के दरवाजे में खड़े खड़े इसने प्लेटफॉर्म पर चौधरी शुजा या अपनी हवेली के किसी मुलाजिम को ढूंढने की कोशिश की, ये जानने के बावजूद कि वो अपने मुकर्रर वक्त से आध घंटा पहले पहुंच गया था। प्लेटफॉर्म पर एकदम ही भीड़ बड़ी थी। इसके बराबर वाले डब्बे में कोई बारात थी जो अब रेलगाड़ी से बाजों गाजों से लैस उतर रही थी और प्लेटफॉर्म पर इस बारात का इस्तकबाल करने के लिए बहुत से लोग थे। इन लोगों में मुराद को औरतें भी नज़र आ रही थीं जो इसके डिब्बे के सामने से गुजरते हुए दूसरे डिब्बे की तरफ जा रही थी। मुराद वहीं खड़ा नीचे उतरने से पहले जैसे इन सब के गुजरने का इंतज़ार कर रहा था, जिसकी वजह से इसका रास्ता बंद था। अपने डब्बे के सामने गुजरते हुए लोगों में से मुराद ने मोतिया को जब देखा था, इस वक्त वो तेज़ हवा के झोंके से अपने किरण लप्पे वाले दुपट्टे को अपने सर से हटने से बचा रही थी और जैसे इस दुपट्टे में लिपटी लिपटी जा रही थी। इस पहली किरण वाले दुपट्टे ने इसकी आंखों से नाक तक को छुपा रखा था। यूं लगता था जैसे वो घूंघट काढ़े हुई थी और फिर हवा के हल्के झोंके ने जैसे इस घूंघट को उड़ाया था और तब मुराद ने मोतिया का चेहरा देखा। एक गाल पर सुरमे के आध मिटे टीके की स्याही लिए झुकी पलकों वाली आंखें जो चेहरे पर सिरक कर उठते दुपट्टे के साथ खुली थीं और उन्होंने मुराद के लिए हशर बर्पा कर दिया था। वो जहाँ से आया था वहाँ हुस्न का हर नज़ारा वो करके आया था, हसीन और संगीन, पर हुस्न पर किसी ने इसकी निगाह को इस तरह नहीं बांधा था जिस तरह वो इन चंद लम्हों में बंधी थी। वो लड़की जो भी थी प्लेटफॉर्म पर इन बहुत सारे लोगों के झुंड में मोतिया का फूल लग रही थी। मुराद को इसका चेहरा देखते हुए इसके अलावा कोई और तशबीह जहन में नहीं आई थी। दुपट्टा अब इसके माथे से सर तक पहुंचकर उड़ गया था और इसके बालों की लिटें हवा से उड़ने लगी थी। वो अपने एक हाथ को सर से ऊपर तक ले जाते हुए उड़ जाने वाले दुपट्टे को पकड़ने की जद्दोजहद में मसरूफ़ थी जब मुराद ने इसकी कलाई में पड़ी धनक रंग चूड़ियाँ भी देखी और इसके गाल पर आसमान से गिरती पहली बूंद भी वो बदलियों से किसी धनक की तरह खिली नज़र आ रही थी और गाल पर गिरती पहली बूंद के साथ मोतिया ने सर से उड़ जाने वाले दुपट्टे को पकड़ने की कोशिश की थी और वो इसमें नाकाम रही थी। फिर इसने सर उठाकर आसमान को खुशी और सरसारी के एक अजीब से आलम में देखा था। बारिश की अगली बूंद इसके होंठों पर टप से गिरी थी और जैसे इसने गिरकर इसे गदगदाया था और मोतिया के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। अपना सर सीधा करते हुए इसने रेलगाड़ी के डब्बे के दरवाजे में खड़े इस मर्द को देखा जो इसे मबहूत होकर देख रहा था और वो साकत हो गई थी। इन दोनों की नज़रें मिली थी। वो अपना किरण लप्पे वाला दुपट्टा भूल गई थी जो अब इसके चेहरे से उतरकर इसके जिस्म के गिर्द लिपटना शुरू हो गया था और बारिश की बूंदें इसके चेहरे पर एक के बाद एक गिरना शुरू हो गई थी। पर मोतिया जैसे किसी और जहान में पहुंची हुई थी। वो यहाँ कब थी? वो चेहरा जिसे वो ख्वाबों से निकलकर आसमान के चांद में ले गई थी वो आज इसके सामने था। रेलगाड़ी के इस दरवाजे के बीचों बीच इस्तादा और मोतिया को रत्ती हर्ष का शायबा भी नहीं था कि ये वो नहीं था। वो इस चेहरे के हर नक्श को आंखें बंद करके भी किसी आवाज़ पर उतार सकती थी और यहाँ तो वो खुद इसके सामने मुजस्सम खड़ा था, चंद फीट के फासले पर, सिर्फ चंद ही फीट के फासले पर, और इसकी निगाह भी इस पर वैसी ही ठहरी थी जैसे मोतिया की। इस लम्हे में इन दोनों के लिए इस प्लेटफॉर्म से सब कुछ गायब हो गया था। आसपास नज़र आने वाले सारे लोग रह गए थे तो सिर्फ वो दोनों, हवा के वो उड़ते हुए झोंके जो इनके वजूद को सहला रहे थे और बारिश के वो कतरे जो टप टप करके गिरते हुए जैसे मोहब्बत का इस्तकबाल कर रहे थे, जो वहाँ दबे कदमों आई थी और जिसे सबसे पहले बारिश ने देखा था और हवा ने महसूस किया था। रास्ता देना भाई, किसी ने मुराद को अकब से टोका दिया था और वो हड़बड़ा कर पलटा था। वो कोई आदमी था जो रेलगाड़ी से उतरने के लिए अपने सामान और ख़ानदान के साथ था। मुराद ने पीछे हटकर इन्हें निकलने के लिए रास्ता दिया था और वो चंद लम्हे इसके लिए बड़े भारी थे। वक्त का लम्हे में ही घंटे में बदला था और घंटा भी जैसे सदियों जैसा। वो ख़ानदान अपने सामान समेत गाड़ी से उतर गया था। मुराद लपक कर दोबारा गाड़ी के दरवाजे में आया था। वहाँ बाहर कोई नहीं था।
مراد کو لگا تھا پوری دنیا میں جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ اس ایک چہرے کے غائب ہونے نے جیسے مراد کے لیے ہر شے کو غائب کر دیا تھا۔ بے قراری کے عالم میں اس نے دروازے کے دائیں بائیں لگے ڈنڈوں کو پکڑتے ہوئے جیسے لٹک کر دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ وہ جیسے کسی وہم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی اور کسی خیال کی طرح پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ لپک کر گاڑی سے اترا تھا اور اس نے جیسے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، یہاں وہاں ہر طرف، پر وہ یوں غائب ہوئی تھی جیسے کبھی یہاں تھی ہی نہیں۔ چھوٹے چودھری صاحب، آپ کو کوئی لینے نہیں آیا؟ وہ گاموں تھا جو موتیا کو ڈھونڈنے آیا تھا اور موتیا کی بجائے مراد کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ مراد نے چونک کر گاموں کو دیکھا۔ گاموں کو لگا وہ اسے نہیں پہچانتا۔ میں گاموں معاش کی حویلی میں پانی۔ مراد نے اس کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں جانتا ہوں آپ کو چاچا گاموں، ٹرین جلدی آ گئی اور ابھی شاید حویلی سے کوئی آیا ہی نہیں۔ گاموں نے لپک کر برستی بارش میں اس کا سامان اٹھایا جو مراد نے پلیٹ فارم پر رکھا ہوا تھا۔ تو پریشانی کس بات کی چھوٹے چودھری صاحب؟ ابھی پہنچا دیتا ہے فیقہ آپ کو حویلی۔ مراد نے اس سے سامان لینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ نہیں، مجھے اٹھانے دیں۔ وہ مراد کے روکنے کے باوجود رکا نہیں اور اسٹیشن کے باہر کھڑے کچھ ٹانگوں میں سے ایک ٹانگے کی طرف چلا گیا۔ فیقہ بھی چودھری مراد کو دیکھ کر اسی طرح نہال ہوا تھا جس طرح گاموں۔ اگلی سیٹ پر بیٹھیں چودھری صاحب اور دیکھیں آج فیقہ کیسے حویلی پہنچاتا ہے آپ کو۔ اس نے مراد کا سامان اگلی سیٹ پر رکھتے ہوئے کہا۔ مراد بھی تانگے کے اگلے حصے میں سوار ہو گیا اور تب ہی گاموں نے دور بارش میں بھیگتی آتی بطول اور موتیا کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان لہرایا۔ ان دونوں کے پاس پہنچنے پر اس نے ان دونوں سے کہا، کہاں غائب ہو گئی تھی تم دونوں؟ بارات تو کب کی گاؤں چلی گئی؟ یہ تو اللہ بھلا کرے فیقے کا میرے کہنے پر رکا ہوا ہے۔ چاچا، ریل گاڑی اندر سے دیکھنے کا شوق تھا، بس اسی میں دیر ہو گئی، بطول نے کہا اور وہ دونوں اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر کو غور کیے بغیر پچھلے حصے میں سوار ہو گئی۔ مراد فیقے سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے بھی عقب میں سوار ہونے والی لڑکیوں کو نہیں دیکھا۔ دیکھ لیتا تو پتھر کا ہو جاتا۔ وہ لڑکی اس سے بس چند انچ دور اس کے عقب میں بیٹھی تھی، ٹانگے کی پچھلی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے۔ گاموں بھی اب ٹانگے کے اگلے حصے میں سوار ہو گیا تھا۔ وہ اور فیقہ مراد کو گاؤں کے بارے میں بتا رہے تھے اور ٹانگا آگے بڑھ گیا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی موتیا گم سم بیٹھی ریلوے اسٹیشن کی دور ہوتی عمارت کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ اس ریل گاڑی کو بھی جو بارش میں دھواں اڑاتی چھکا چھک کرتی اب اسٹیشن سے کسی اگلی منزل کے لیے نکل گئی تھی۔ تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں گم سم ہے کب سے؟ بطول نے سرگوشی میں موتیا سے کہا اور اسے اندازہ تھا کہ اگلی سیٹ پر کوئی مرد بیٹھا تھا جسے وہ نہیں جانتی تھی، اور پھر یکدم اس نے سرگوشی میں موتیا سے کہا، ہائے اللہ، یہ تو چھوٹا چودھری ہے جو اگلی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ پلٹ کر دیکھ موتیا، کتنا سونا ہے۔ بطول نے اس کا ہاتھ دبا کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ موتیا نے گردن تک نہیں موڑی اور اسی مدھم سرگوشی میں اس سے کہا، سونا تو وہ ہے جسے میں خوابوں میں دیکھتی ہوں۔ بطول جھلائی تھی۔ وہ اس کے خوابوں سے بھی واقف تھی اور اس میں نظر آنے والے لڑکے کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ وہ خواب ہے، یہ تو ساتھ بیٹھا ہے، دیکھ تو صحیح۔ اس نے موتیا کا ہاتھ دبایا تھا۔ موتیا نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس سے کہا، وہ بھی خواب نہیں ہے۔ بطول نے اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ اس کا دھیان اب صرف چودھری مراد پر تھا جو گاموں اور فیقے سے گاؤں کے کھیتوں، کھلیانوں، باغوں، مویشی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بات کر رہا تھا، اور بات کرنے سے بھی زیادہ وہ گاموں اور فیقے کی باتیں سن رہا تھا۔ برستی بارش میں ٹانگا بلاخر حویلی کے سامنے جا کر رکا۔ مراد نے ٹانگے سے اترنے سے پہلے اپنی جیب سے بٹوا نکال کر فیقے کو چند نوٹ دینے چاہے اور فیقے کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ چھوٹے چودھری سے کرایہ کیسے لے سکتا ہوں جی میں؟ تمہارے لیے نہیں، گھوڑے کے لیے دے رہا ہوں، تم تو واقعی نہیں لے سکتے۔ مراد خوش دلی سے کہتے ہوئے نوٹ اس کی مٹھی میں دبا کر اتر گیا۔ گاموں پہلے ہی اس کا سوٹ کیس پکڑے کھڑا تھا۔ نہیں چاچا، اب نہیں، اب میں خود لے جاؤں گا اندر۔ اس نے گاموں کے نہ چاہنے کے باوجود اس کے ہاتھ سے وہ سوٹ کیس پکڑ لیا تھا۔ گاموں ٹانگے پر دوبارہ بیٹھ گیا اور فیقے نے ٹانگا آگے بڑھا دیا، اور تب اندر حویلی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے مراد نے پہلی بار دور جاتے ٹانگے کے پچھلے حصے کو دیکھا اور وہ قدم اٹھا نہیں سکا۔ جس لڑکی کے بارے میں وہ پورا راستہ سوچتا آیا تھا وہ اس کے عقب میں اسی ٹانگے پر بیٹھی ہوئی تھی جس پر وہ گاؤں آیا تھا۔ وہ گردن موڑے پلکیں جھپکائے بغیر
موتیا کو دیکھے جا رہا تھا اور یہی حال موتیا کا تھا۔ وہ بطول تھی جو پلیٹ فارم پر اس کی کلائی پکڑ کر اس کو دوسرے ڈبے کی طرف لے گئی تھی، اور پھر موتیا اس چہرے کو ڈھونڈتی رہ گئی جسے وہ کئی سالوں سے اپنے خوابوں میں دیکھتی آ رہی تھی، اور اب ایک بار پھر اس چہرے کو تانگے کی رفتار اس سے دور کر رہی تھی۔ پر اس بار وہ اس چہرے کا نام جان چکی تھی، یہ مراد ہے۔ دور کھڑے بارش میں بھیگتے مراد پر نظریں جمائے عجیب سی کیفیت میں موتیا نے بطول سے پوچھا۔ بطول نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مراد کو، جو ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے کہا تھا، چودھری مراد۔ وہ اب موتیا کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پھر دور بارش میں بھیگتے مراد کو، پھر موتیا کو، جس کے ہونٹوں پر ایک عجیب والہانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ وہی ہے بطول جو میرے خوابوں میں آتا ہے۔ بطول کو جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے گردن موڑ کر ایک بار پھر مراد کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ دیکھ نہیں پائی، حویلی بہت دور رہ گئی تھی اور بارش بہت تیز تھی، پر اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس بارش میں بھی مراد وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ بطول نے موتیا کا چہرہ دیکھا، وہ اب بھی دور مراد کو دیکھ رہی تھی۔ فاصلہ اور بارش جیسے دونوں غائب ہو گئے تھے۔ وہ اسے اب بھی دیکھ پا رہی تھی، اپنی ہتھیلی کی طرح۔ چودھری مراد، بطول نے بے یقینی سے دہرایا تھا، یوں جیسے یہ یقین چاہتی ہو کہ اسے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ مراد، موتیا نے جواباً دہرایا تھا۔ ابا ابا می ورثہ، سب دی جھولی دانے پاں، سب کچھ کریں کراویں آپ، تو رب ساری دنیا دا۔ موتیا پاگل ہو گئی ہے، بارش میں کھڑی ہے، سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، شادی پر پہننے والا جوڑا ہے۔ اللہ صحیح کمرے سے کچھ لے کر نکلی تھی جب اس نے صحن کے بیچوں بیچ برستی بارش میں کھڑی موتیا کو دیکھا۔ وہ کب آ کر وہاں کھڑی ہوئی اللہ صحیح کو پتہ نہیں چلا تھا، پر وہ اب ننگے پاؤں صحن کے بیچوں بیچ کھڑی برستی بارش میں سر اٹھا کر جیسے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہ دوپٹے کا ہوش تھا، نہ چپل کا، نہ اس گوٹے والے جوڑے کا جو اب بھیگ کر اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا۔ اس نے اللہ صحیح کی آواز پر سر نیچے کر کے ماں کو دیکھا جو برآمدے میں کھڑی تھے۔ موتیا کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آئی، پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ماں کی طرف آئی۔ اماں، خواب میں کسی کو دیکھیں اور وہ سامنے آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ صحیح اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ کیا ہوتا ہے؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں موتیا سے جواباً پوچھا تھا۔ یہ تو آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اللہ صحیح اور الجھی۔ تو نے کس کو دیکھ لیا موتیا؟ مراد کو، اس نے عجیب مسکراہٹ کے ساتھ ماں کو بتایا، جیسے بچپن میں گھر کے اس موتیا کے پودوں میں جگنو ڈھونڈ لینے پر ماں کو بتاتی تھی۔ اس کی آنکھیں بارش کے پانی سے بھری ہوئی ہیرے کے کنیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اللہ صحیح کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بیٹی کو کہاں کہاں کالا ٹیکا لگاتی پھرے۔ اس نے موتیا سے نظریں ہٹا کر منہ ہی منہ میں ماشاءاللہ کہا، پر وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ کس مراد کی بات کر رہی تھی۔ اور پھر جیسے بجلی کے جھماکے کے ساتھ اللہ صحیح کو یاد آیا، چودھریوں کے بیٹے کی بات کر رہی ہے؟ اس نے بے یقینی سے بیٹی سے پوچھا۔ موتیا نے کھڑے کھڑے سر ہلایا۔ وہ وہی ہے اماں جسے میں خوابوں میں دیکھتی تھی، آج اسٹیشن پر بھی دیکھ لیا۔ اللہ صحیح گنگ ہو گئی تھی۔ موتیا چہرے اور آنکھوں میں اس نے مراد کے نام پر جو دیکھا تھا، اس نے اسے بت بنا دیا تھا۔ بس دوبارہ نام مت لینا اس کا، پی جا اس کا نام، اس نے زندگی میں پہلی بار موتیا کو ڈانٹ والے انداز میں کہا تھا۔ موتیا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور اپنا منہ کھول دیا۔ برستی بارش کے قطرے اب سیدھا اس کے منہ میں اتر رہے تھے، اور وہ کسی بچے کی طرح ان قطروں کو ہونٹوں سے ہوا میں پکڑتے ہوئے حلق سے اتار رہی تھی۔ پھر اس نے ماں کو دیکھا، مسکرائی، پی گئی اس کا نام۔ اللہ صحیح ہل ہی نہیں پائی۔ وہ شرارت نہیں کر رہی تھی، فرمائش کر رہی تھی، اور جو طلب کر رہی تھی وہ اس کی اوقات سے کہیں بڑھ کر تھا۔ ابا ابا می برسا، سب دی جھولی دانے پاں، سب کچھ کریں کراویں آپ، تو رب ساری دنیا دا۔ باہر گلی میں بچے نمانے ننگے پاؤں پانی میں بھاگتے ہوئے بلند آواز میں باجماعت گا رہے تھے۔ اندر صحن میں بارش میں بھیگتی موتیا ان کے پیچھے وہی گاتے اور دہراتے ہوئے ذہن میں بازو پھیلائے گول چکر کاٹ رہی تھی، یوں جیسے وہ بارش برسانے والے بادل پر پاؤں رکھے ہوا میں تیر رہی تھی۔ بس ایک لمحہ ہوتا ہے میں سے تو ہونے میں، اور تو سے کل کائنات ہو جانے میں۔ وہ لمحہ نہ دستک دے کر آتا ہے، نہ چٹھی بھیج کر، وہ ہوا کی طرح آتا ہے اور آندھی بن جاتا ہے،
بارش کی طرح آتا ہے، پاؤں میں بھنور باندھ جاتا ہے۔ ٹھہر مراد، اندر بعد میں جانا، پہلے تیری نظر اتار دوں۔ شکورہ جا مرچیں لے کے آ، مراد سے واروں۔ بارش میں بھیگے ہوئے مراد کو گلے لگا کر چپٹائے رکھنے کے بعد الگ کرتے ہی تاجور نے سب سے پہلے شکورہ کو آواز دی تھی۔ مراد ماں کی بات پر ہنسا تھا۔ بارش میں بھیگتا آیا ہوں، مجھے کس کی نظر لگے گی؟ لے، تجھے کیا پتا، بارش تھوڑی ڈال بنتی ہے کسی کی بری نظر کے سامنے۔ اور اس گاؤں میں تیرے جیسا سونا گبرو جوان ہے کون کہ لوگ مڑ مڑ کے نہ دیکھیں۔ تاجور نے مراد کے 6 فٹ سے نکلتے ہوئے قد و قامت کو دیکھتے ہوئے جیسے منہ ہی منہ میں اس پر پتہ نہیں کیا کیا پھونکا تھا۔ وہ ہر سال گاؤں آتا اور ہر سال ہی پہلے سے زیادہ اونچا لمبا لگتا، پر اس سال تو پہلی بار وہ مرد لگنے لگا تھا۔ اس کا دبلا پتلا جسم یکدم ہی بھر گیا تھا اور کثرتی نظر آنے لگا تھا۔ وہ اس ویٹ لفٹنگ کا نتیجہ تھا جو اس نے کچھ عرصے پہلے ہی شروع کی تھی۔ شکورہ لپک کر مرچیں لائی تھی جو تاجور نے پتہ نہیں کیا پڑھ پڑھ کر مراد کے سر سے واری تھی۔ جا کے کولوں پہ ڈال کر جلا، ساری بری نظریں، ساری بلائیں جل کر بھسم ہو جائیں۔ تاجور نے مرچیں شکورہ کو دیتے ہوئے کہا۔ مراد ہنسا۔ ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں جس نے آپ کے بیٹے کو دیکھا ہو۔ یہ جملہ کہتے ہوئے مراد کے ذہن پر ایک چھماکے کے ساتھ موتیاں لہرائی۔ اس کی وہ ہرنی جیسی آنکھیں جو اس پر ٹکی تھیں اور اسے گھائل کر گئی تھیں، پر وہ بری نظر کہاں تھی؟ اس کے لیے وہ تو وہ نظر تھی جس کے لیے وہ جاگیریں دے سکتا تھا۔ نہ پتر، اب یہ نہ کہنا مجھے کہ تو سامنے آئے اور کسی کی نظر نہ پڑے۔ تاجور نے اس کی بات کو بڑے یقین سے جھٹلایا تھا۔ تیرے ابا جی کو کب سے کہہ رہی تھی وقت سے پہلے نکل جائیں تجھے لینے، اور اب دیکھ تو یہاں کھڑا ہے اور وہ اسٹیشن پر تجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ تاجور اس کا بازو پکڑے اسے اندر لے جاتے ہوئے بولی، بس ہر سال میری گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ آتی تھی، اس بار آدھ گھنٹہ پہلے آ گئی تو ابا جی سے اندازے کی غلطی ہو گئی۔ مراد نے ہنستے ہوئے ماں سے کہا تھا، پر دیکھنا تو تھک گیا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے پہنچا ہے۔ جا کپڑے بدل، پھر میں تیرے لیے کھانا لگواؤں، تیرے ابا بھی پہنچ جائیں گے تب تک۔ تاجور نے مراد سے کہا اور وہ اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور وہ ایک بار پھر حویلی کے باہر اس برستی بارش میں پہنچ گیا جہاں اس نے ٹانگے کے پیچھے موتیا کو دوسری بار دیکھا تھا، اور اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کاش وہ کچھ اور مانگ لیتا، وہ موتیا ہی مانگتا۔ خوشی اور سرشاری کی وہ کیفیت تعجب اور معجزے سے گندھی ہوئی تھی۔ وہ جسے ریلوے اسٹیشن پر کھو بیٹھا تھا اسے اپنے گھر کے باہر ڈھونڈ نکالا تھا، اور وہ اسی کے گاؤں کی لڑکی تھی۔ اطمینان یہ تھا کہ وہ اس کو کھوج لے گا، وہ جہاں بھی رہتی تھی، جو بھی تھی۔ اس کے نین غزالی دلبر، اس کے گال گلابی، اس کے روپ پہ ساون برسے بہہ جائے مر مر کے، اس کا حسن کہانی جیسا کاغذ کتنے بھر دے، اس کے مشک بہاروں جیسی اس کی چپ میں چھاؤں، وہ حسن پری، وہ روپ متی، وہ میرے جل کی ناؤ۔ مراد زیر لب وہ سارے بول دہرا رہا تھا جو اس نے ریل گاڑی میں گڑوی بجا کر اپنی کسی اندیکھی محبوبہ کے لیے قصیدے گاتے ہوئے کسی گانے والے سے سنے تھے۔ وہ لمبی تان لگاتا، گڑوی بجاتا، ریل گاڑی کے اندر بیٹھے مسافروں کے پاس سے گزرتا گا رہا تھا، اور مراد حسن کے ان سارے کلاموں کو سنتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا جو وہ گانے والا ملا رہا تھا۔ اس نے کچھ روپے اس کی گڑوی میں ڈالے تھے جب اس نے گڑوی اس کی طرف بڑھائی تھی، اور باقی لوگوں میں سے کسی نے 1 سکہ، کسی نے 2 سکے، اور شاید یہ مراد کے دیے گئے نوٹوں کا اثر تھا کہ وہ اس کے پاس کھڑا گڑوی بجاتا دوبارہ اپنی محبوبہ کا قصہ پڑھتا رہا، اور مراد مسکراتا ہوا سنتا ہوا یہ سوچتا رہا کہ دنیا میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا حسن کسی مرد کو اس طرح گانے پر مجبور کر دے، اور پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جس میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ اس کے سوال کا جواب اسے 1 گھنٹے میں مل جائے گا۔ اور اب وہ اپنے کمرے میں کھڑا اس ایک بول کو دہراتا موتیا کو اپنے تصور کے آئینے میں لفظوں سے کھینچ رہا تھا، وہ حسن پری، وہ روپ متی، وہ میرے جل کی ناؤ۔ وہ کمرے کے فرش پر ننگے پاؤں کھڑا تھا اور اس کے پیروں کے گرد وہ پانی تھا جو اس کے کپڑوں سے نچڑ کر فرش پر پھیل رہا تھا، اور مراد ہلنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ بس ہمیشہ کے لیے ایسے ہی کھڑا رہ جانا چاہتا تھا۔
اس کے لیے گیت گاتے ہوئے، جس کو ایک بار پھر دیکھنے کی تمنا اسے چکور بنا رہی تھی۔ باورچی خانے کے مٹی کے چولہے میں دہکتے کوئلوں پر شکورہ مرچیں ڈال رہی تھی، اور مرچوں سے اٹھتا دھواں دیکھتے ہوئے تاجور کو عجیب سکون ہوا تھا۔ ہر بری نظر مراد سے 100 کوس دور، ہر بلا اس کے بیٹے سے پرے، وہ زیر لب وہ کہہ رہی تھی۔ بطول نے اپنی بندھی ہوئی گیلی چٹیاں کھولنا شروع کر دی تھی۔ اس کا ذہن موتیا کے اس ایک جملے میں ہی الجھا ہوا تھا، یہ وہی لڑکا ہے جسے میں خوابوں میں دیکھتی ہوں۔ بطول حیران تھی، اس نے درجنوں بار موتیا سے اس کے خواب سنے تھے، اور ان خوابوں میں نظر آنے والے لڑکے کا حلیہ بھی کرید کر پوچھا تھا، لیکن ایسا کیوں تھا کہ اس کا دھیان کبھی چودھری مراد کی طرف نہیں گیا تھا۔ چودھری مراد سے بطول کا بہت کم آمنا سامنا ہوا تھا۔ وہ جب بھی پاکستان آتا حویلی میں بہت کم ہی ٹھہرتا۔ وہ اور تاجور اور چودھری شجاع سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے تھے، پر پھر بھی حویلی میں جگہ جگہ مراد کی تصویریں تھیں۔ بطول کو کبھی چودھری مراد کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ یہ سوال بطول اب اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی، اور جواب اس کے پاس تھا۔ وہ گامو معاشقے کی دھی موتیا تھی۔ خوابوں میں بھی چودھریوں کا بیٹا کیسے آ سکتا تھا؟ اور پھر موتیا تو کبھی حویلی میں نہیں گئی تھی۔ بچپن کے علاوہ مراد اور اس کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ پھر بطول کیسے یہ سوچتی کہ وہ مراد بھی تو ہو سکتا تھا؟ اس نے گاؤں کے ہر لڑکے کے چہرے پر موتیا کے خوابوں والے لڑکے کا چہرہ رکھ کر ناپا، اور ہر بار اسے مایوسی ہی ہوئی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ آخر موتیا نے مراد کو بغیر دیکھے خوابوں میں کیسے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ مراد اسے اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس برستی بارش میں کھڑا دیکھتا رہا تھا۔ وہ مرد کی نظر پہچانتی تھی، کیونکہ جس نظر سے مراد نے موتیا کو دیکھا تھا، اس نظر کے لیے بطول ساری عمر ترسی تھی۔ وہ جس سے پیار کرتی تھی، اس کے پاس محبوب کی نظر ہی نہیں تھی، اور آج بطول نے دیکھی تھی تو وہ تھا ہی مر گئی۔ تو موتیا، تو کتنی خوش قسمت ہے کہ جو بھی تجھے دیکھتا ہے تجھ پر مر ہی جاتا ہے۔ بطول نے عجیب حسرت سے چٹیا کا آخری بال کھولتے ہوئے سوچا تھا، اور ایک ٹھنڈی آ بھری تھی۔ موتیا روپ والی تھی، اور وہ بس روپ والی کی سہیلی۔ موتیا نصیب والی تھی، اور وہ بس اس کی سکھی۔ موتیا کے چرچے ہوتے تھے، اور وہ بس سننے والوں میں سے ایک تھی۔ وہ موتیا سے حسد کرنا چاہتی تھی، رج کے حسد، وہ بھی نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ وہ نیک تھی۔ اس کی نیکیاں بطول کا زہر پی جاتی تھیں، جیسے من کا زہر پیتا ہے اور پھولتا جاتا ہے، پر خود زہریلا نہیں ہوتا۔ اسے اس دن وہاں کھڑے کھڑے سعید پر تیش آیا تھا۔ وہ سامنے ہوتا تو وہ اس کی مونچھیں کھینچ کر اتار دیتی، اس کے بال اتار دیتی، اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتی۔ اسے پیار کی ایک نگاہ تک نہیں آتی تھی، اور وہ کس پر مر مٹی تھی۔ اس کے دل میں 100 تعویلیں، 100 بہانے ڈالے تھے، پر بطول کے دل سے مراد نہیں نکل رہا تھا، موتیا والا مراد۔ تجھے تو بخار ہو رہا ہے مراد، کھانے کی میز پر تاجور نے مراد کا چہرہ چھو کر کہا تھا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ کھانا کھانے میز پر بیٹھا تھا اور بار بار چھینک رہا تھا۔ تاجور کو اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ لگیں۔ اس نے ماتھا چھوا اور یکدم فکر مند ہو گئی۔ اس کا ماتھا گرم تھا۔ امی، آپ ہاں پریشان ہو رہی ہیں۔ کچھ نہیں ہوا، ابھی یہ آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا شاندار کھانا کھا رہا ہوں تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مراد نے جیسے ہر بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کی، پر تاجور کو کب قرار تھا۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا، بھیگا ہے تو بخار تو ہوا ہی ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک مراد، تو بارش میں بھیگا ہو اور تجھے بخار نہ ہوا ہو۔ تاجور کے کہنے پر اس نے اطمینان سے کہا، امی، لندن میں ہر وقت بھیگتا ہی رہتا ہوں اور کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ یہ تو میں شاید سفر کر کے آیا ہوں اس لیے ہو گیا، ورنہ ٹھیک ہوں میں۔ مراد نے ماں کی بات کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ میری ہی غلطی تھی، وقت پر چلا جاتا تو تجھے تکلیف نہ ہوتی، تو آرام سے آتا۔ چودھری شجاع پچھتایا، میں تو بڑے مزے سے آیا ہوں ابو، آپ ہاں میں پچھتا رہے ہیں۔ مراد نے جیسے باپ کو تسلی دی، بس اب دل نہیں لگتا تمہارے بغیر مراد، اتنے سال سے تمہاری جدائی برداشت کر رہی ہوں، پہلے ایچیسن میں اور اب لندن میں۔ تاجور کا دل بھر آیا تھا۔ تو یہ ضد کس کی تھی ایچیسن میں پڑھانے کی؟ ورنہ میں تو نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا ہمیشہ۔ چودھری شجاع نے لقمہ دیا، ہاں میری ہی ضد تھی، اور دیکھیں نا کیسا قابل نکلا ہے، یہاں گاؤں کے اسکول میں پڑھاتا تو کیا بنتا۔ تاجور نے فوراً سے پہلے کہا۔ مراد دونوں کی رونک جھونک سنتے مسکراتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔
اور بالکل ٹھیک نظر آنے کی اداکاری کرتا رہا، لیکن اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کی طبیعت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے تو سوچ لیا ہے مراد، اس بار تمہاری شادی کر کے ہی تمہیں لندن واپس بھیجوں گی، تاجور نے یکدم کہا۔ وہ چونکا اور مسکرایا، اور پھر اس نے کہا، شادی کی بات کریں گی تو پھر تو واقعی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اتنا سکون اور آرام ہے میری زندگی میں، آپ کیوں ختم کرنا چاہتی ہیں؟ تاجور اس کی بات پر ناراض ہوئی۔ ہاں میں اکلوتے بیٹے ہو ہمارے، میرا بس چلتا تو تمہاری شادی کر کے ہی آگے پڑھنے کے لیے بھیجتی، لیکن بس تمہارے ابا نہیں مانے۔ تاجور نے حفاظ سے انداز میں چودھری شجاع کو دیکھا۔ اور ابا اس لیے تو اچھے لگتے ہیں مجھے، اب بس اور نہیں کھاؤں گا، میں تھوڑی دیر لیٹوں گا، مراد کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے اب واقعی کچھ کھانا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ ماں باپ کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تاجور اس کے جانے کے بعد بھی دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم تو کھاؤ، چودھری شجاع نے اسے روکا۔ میں اسے دیکھ کر آتی ہوں، سر دبا دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، آپ بکرے کا صدقہ دیں جلدی، وہ کہتے ہوئے مراد کے پیچھے لپکی تھی۔ بھلیے لوکے، تجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ گاموں نے اس رات اللہ افزائی کو کروٹیں لیتے دیکھ کر کہا۔ بارش کی وجہ سے وہ اس رات کمرے میں سونے کے لیے لیٹے تھے۔ میں سوچتی ہوں گاموں، پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں، موتیا کے رشتے کی دعا کروانے۔ گاموں اللہ افزائی کی بات پر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کو تجھے موتیا کا رشتہ کیوں یاد آ گیا؟ اللہ افزائی بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر اس نے جیسے سب کچھ صاف صاف بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ خواب دیکھتی ہے وہ؟ خواب؟ گاموں الجھا۔ چودھری مراد کو دیکھتی ہے وہ خواب میں۔ گاموں سانس نہیں لے سکا۔ چودھری مراد کئی سالوں سے دیکھ رہی ہے، مجھے کہتی تھی خوابوں میں کوئی نظر آتا ہے، میں ہنس کے ٹال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تیری عمر میں سب کو ہی خوابوں میں ایسے سونے منڈے نظر آتے ہیں، یہ کون سی خاص بات ہے؟ پر وہ ناراض ہو کر کہتی تھی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور آج تو نے چودھری مراد کو حویلی چھوڑا ہے تو موتیا نے مجھے بتایا کہ وہ وہی لڑکا ہے جسے وہ اتنے سالوں سے خواب میں دیکھ رہی تھی۔ اللہ افزائی بتاتی چلی گئی۔ گاموں چپ چاپ گنگ بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ ہوئی، تب بھی گاموں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر لمبی خاموشی کے بعد اس نے اللہ افزائی سے کہا، جھوٹ تو کبھی نہیں بولا موتیا نے۔ ہاں، پر اللہ کرے یہ جھوٹ ہی ہو، اللہ افزائی نے عجیب سے انداز میں کہا۔ تجھے یاد ہے نا جب اسکول میں پڑھانے کے لیے موتیا کو لے کر گئے تھے تو چودھرائن نے کتنا ذلیل کیا تھا مجھے کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو اس اسکول میں موتیا کو بھیج رہی ہے جہاں میرا بیٹا پڑھے گا، اور تیری بیٹی نے میرے بیٹے کو زمین پر بٹھا دیا۔ وہ کوئی کمین تھا؟ تو اوقات بھول گئی ہے۔ اللہ افزائی کو تاجور کا ایک ایک جملہ یاد تھا۔ ہاں، اور پھر ہم نے اگلے دن موتیا کو ساتھ والے گاؤں کے اسکول میں داخل کروا دیا تھا، جہاں روز 5 میل پیدل چل کر اس کو چھوڑنے اور لانے کے لیے جاتے تھے۔ گاموں کو یاد آیا وہ کس طرح موتیا کو کندھوں پر بٹھا کر لے کر جاتا تھا اور اللہ افزائی موتیا کا بستہ اٹھائے ساتھ ہوتی تھی۔ ہاں، اور اگلے دن اسکول کی چھت گر گئی تھی چودھری مراد پر۔ اس کی قسمت تھی کہ وہ زخمی ہوا پر بچ گیا۔ اللہ افزائی کو پتہ نہیں کیا یاد آیا۔ ہاں، شکر ہے اللہ میرے رب سونے کا، چودھریوں کی نسل کو کچھ نہیں ہوا، نہ ہی کسی اور بچے کو۔ گاموں کو خیال آیا، اور پھر چودھری شجاع نے مجھے بلا کے معافی مانگی تھی، دانوں کی بوری دی تھی اور کہا تھا کہ میں موتیا کو واپس لے آؤں، اور میں نہیں مانی تھی، اللہ افزائی نے یاد دلایا۔ پر اس کے بعد چودھرائن نے تجھے چھڑکنا کم کر دیا تھا۔ ہاں، پر وہ آج بھی تھی اور کمین ہی کہتی ہے مجھے، اللہ افزائی نے جیسے یاد دلایا۔ کمین تو ہم ہیں نا، اس کا کیا غصہ کرنا، دانے والا نہیں بنایا، پانی والا بنایا رب سونے نے، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ گاموں اب بھی مطمئن تھا، رب تقسیم نہیں کرتا، جوڑتا ہے، پہچان کرواتا ہے۔ پر گاموں، میں نہیں چاہتی میں چودھرائن سے دوبارہ کچھ سنوں۔ اللہ افزائی نے کہا۔ اس سے پہلے کہ گاموں کچھ کہتا، باہر دروازے کو کسی نے زور سے بجایا تھا۔ وہ دونوں چونک گئے۔ یہ اتنی رات کو کون آ گیا؟ ذرا دیکھوں میں، گاموں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اللہ افزائی بھی اس کے پیچھے تھی۔ وہ چودھری صاحب کے بیٹے کو بہت بخار ہے، انہوں نے تمہاری بیٹی کو بلوانے کے لیے بھیجا ہے،
کہ وہ ڈاکٹر ہے, کوئی دوا دارو کر دے. دروازہ کھلتے ہی گاموں نے باہر ایک ٹانگے کے ساتھ چودھری کے 2 ملازم دیکھے تھے. پھر ایک لفظ کہے بغیر گاموں اندر پلٹا تھا, مگر اسے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہاں پیچھے اللہ افزائی کے ساتھ موتیا کھڑی تھی. وہ بھی شاید رات کے بجنے والے دروازے کی وجہ جاننے آئی تھی. میں فرسٹ ایڈ باکس لے لوں ابا؟ موتیا نے گاموں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا تھا اور اندر چلی گئی تھی. اللہ افزائی اور گاموں نے عجیب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر گاموں نے ہاتھ اٹھا کر مدھم آواز میں کہا, جو رب سونے کی مرضی. تاجور کے وہم و گمان میں بھی یہ کبھی نہیں تھا کہ اسے زندگی میں کبھی گاموں معاشقی اور اس کی بیٹی سے بھی مدد مانگنی پڑے گی. مگر اس رات پڑ گئی تھی. مراد کو چڑھنے والا بخار بڑھتا ہی گیا تھا اور آدھی رات تک وہ اس طرح بے سود اور بے حال ہو گیا تھا کہ تاجور نے رونا شروع کر دیا تھا. گاؤں کی ڈسپینسری میں کمپاؤنڈر بیٹھتا تھا اور وہ 2 دفعہ مراد کو دیکھ کر جا چکا تھا, مگر اس کی کسی دوائی کسی ٹوٹکے سے مراد کو فاقہ نہیں ہوا تھا. اور بلاخر یہ اسی کا مشورہ تھا کہ موتیا کو بلا کر مریض دکھایا جائے. اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے چودھری جی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ابھی ڈاکٹر نہیں بنی, پھر بھی بڑا تجربہ ہے اسے مریضوں کا. بوڑھے کمپاؤنڈر کو اس وقت اس مسئلے کا حل موتیا ہی نظر آئی تھی اور چودھری شجاع نے تاجور کو بتا کر موتیا کو بلا بھیجا تھا. تاجور نے بلا چوں چراں ان کی بات مانی تھی. اسے اس وقت بس اپنے بیٹے کی زندگی اور صحت چاہیے تھی. اس کا وسیلہ کوئی بھی بنتا, اسے پرواہ نہیں تھی. وہ پہلا موقع تھا جب تاجور نے جوان موتیا کو دیکھا تھا. اس نے موتیا کو, جس کے حسن کے قصے پورے گاؤں میں مشہور تھے, وہ کالی چادر اوڑھ کے آئی تھی اور اس کالی چادر میں بدری میں چھپا چاند لگ رہی تھی. تاجور کو اسے دیکھ کر عجیب وہم پڑے. مراد کے سامنے جائے گی, وہ اسے دیکھے گا تو کہیں دیکھتا نہ رہ جائے. مرد ذات ہے اور وہ خوبصورت ہے. تاجور اس کے سلام کے جواب میں سوچنے بیٹھ گئی تھی اور موتیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ مریض کیوں نہیں دکھا رہے. بلاخر تاجور نے جیسے ہار مانتے ہوئے سے مراد کے کمرے میں چلنے کا کہا. اس نے اپنے دل کو تسلی دے لی تھی کہ وہ بخار میں سدھ بدھ کھویا بیٹھا ہے. اس حالت میں اسے کہاں ہوش تھا موتیا کے حسن کا. موتیا چودھری شجاع اور تاجور کے ساتھ مراد کے کمرے میں گئی. وہ لمبا ترنگا مرد جسے آج دوپہر کو اس نے اپنے خوابوں سے نکل کر حقیقت میں دیکھا تھا, اتنی جلدی دوبارہ اسے اس حال میں ملے گا موتیا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. اور نہ صرف ملے گا بلکہ وہ اسے چھو بھی سکے گی, اور وہ بھی اس کے اتنے قریب بیٹھ کر. موتیا کے لیے وہ معجزہ تھا جو اس کی دعا کے بدلے ہوا تھا. مراد آنکھیں بند کیے پڑا ہوا تھا. نہ کمرے میں ہونے والی آوازوں پر اس نے آنکھیں کھولی تھی, نہ ہی اپنا ماتھا چھونے پر, نہ اپنی کلائی پکڑنے پر. موتیا نے زندگی میں پتہ نہیں کتنے مریضوں کو چھوا تھا, پر وہ اب جس کی کلائی تھام رہی تھی وہ اس کے لیے مریض نہیں تھا. اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے. مراد کی گرم کلائی کو اس کے ماں باپ کے سامنے تھام کر بیٹھے رہنا آسان نہیں تھا. اپنی گھڑی کو دیکھ کر اس کی نبض لیے ہوئے اور پھر اس کا ٹمپریچر لیتے ہوئے موتیا نے مراد کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی. وہ بار بار اپنے ذہن کو یہ سمجھا رہی تھی کہ وہ بس ایک مریض تھا اور وہ اس کا علاج کرنے آئی تھی. اسے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا تھا. مگر یہی سب سے مشکل بن گیا تھا. پتر ٹھیک ہے نا میرا بیٹا؟ بخار کہیں دماغ کو تو نہیں چڑھ گیا؟ چودھری شجاع نے عجیب بے قراری سے اسے مخاطب کیا تھا. وہ اس وقت اپنا فرسٹ ایڈ باکس اٹھائے مراد کے لیے ایک انجیکشن تیار کر رہی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے یہ, اور بخار سر وغیرہ کو نہیں چڑھا, لیکن تیز بخار ہے. ابھی میں انجیکشن لگاؤں گی, چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائیں گے. موتیا نے اسے تسلی دی تھی اور پھر مراد کے بازو میں سوئی گھسا دی تھی. اور اس لمحے پہلی بار مراد کے جسم میں جنبش ہوئی تھی. اس نے آنکھیں کھول کر ان سب کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. لیکن بخار واقعی اتنا تیز تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں کھلی نہیں رکھ سکا. اس نے موتیا کو دیکھا تھا پر وہ اسے یاد نہیں رکھ سکا اور اس سے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں. اس کے کانوں میں کسی کی آواز گونجی تھی, کسی کی میٹھی مہربان آواز. مراد کی سماعتوں نے جیسے اس آواز کو شناخت کرنے کی کوشش کی تھی, اور آواز شناخت نہیں ہوئی تھی پر لاشعور کی قصہ بن گئی تھی. فرسٹ ایڈ باکس بند کر کے موتیا اٹھ کھڑی ہوئی تھی, اور اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی تاجور کی سرد مہر نظریں تھیں جن کا سامنا اسے ہوا تھا. وہ تاجور کی آنکھوں کی خفگی کو سمجھ نہیں پائی. یقیناً وہ اس کے لیے نہیں ہو سکتی تھی. وہ تو ان کے بیٹے کا علاج کرنے آئی تھی, اس کے ساتھ ان کی کیا خفگی ہو سکتی تھی؟
اس نے اپنے اس احساس کو وہم سمجھ کر جھٹکا دیا۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا، تم رات کے اس پہر مراد کی مدد کے لیے آئیں۔ شجاع نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جیسے اپنی ممنونیت کا اظہار کیا۔ میں تو ڈاکٹر بن رہی ہوں، ڈاکٹر کے لیے رات دن کچھ نہیں ہوتا، بس مریض ٹھیک ہونا چاہیے، اور یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس نے جیسے انہیں یقین دلایا تھا۔ تاجور نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ موتیا باہر آ گئی جہاں برآمدے میں گاموں معاشقی بیٹھا ہوا تھا۔ چودھری شجاع نے ایک بار پھر گاموں سے ہاتھ ملاتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور جیسے گاموں نہال ہو گیا۔ ایسا موقع زندگی میں کہاں روز روز ملتا ہے کہ وہ بھی کسی کے احسانوں کے بدلے میں احسان کر سکے، اور یہ سب موتیا کے طفیل ہوا تھا۔ دونوں باپ بیٹی چودھریوں کے تانگے میں رات کے اسی خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے تھے جس خاموشی سے گئے تھے، اور موتیا کے جانے کے گھنٹہ بعد مراد کا بخار اترنا شروع ہو گیا تھا۔ تاجور کے دل کو عجیب قرار آیا تھا۔ اس بچی کے ہاتھ میں واقعی شفا ہے، ماشاءاللہ، چودھری شجاع نے تاجور سے کہا تھا۔ وہ جیسے اور احسان مند ہوا تھا۔ تاجور کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، اسے بس ایک ہی دھڑکا لگا ہوا تھا، کہیں مراد نے بخار میں بھی اس کو دیکھ نہ لیا ہو۔ کہتے ہیں ماؤں کے سارے اندیشے صحیح ہوتے ہیں۔ تاجور کو پتہ ہی نہیں تھا مراد اسے پہلے ہی دیکھ کر فدا ہو چکا تھا، جس کی ایک جھلک سے بھی بچانے کے لیے تاجور بے حال ہو رہی تھی۔ اپنے گھر میں وہ رات موتیا نے جائے نماز پر گزاری تھی۔ وہ اسے تکلیف میں دیکھ تو آئی تھی، مگر وہ تکلیف اب اس پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کے دل میں کہاں جا بیٹھا تھا کہ دل اس کا خیال بنا دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ حاصل اور حصول تک کا تو تب تک موتیا نے سوچا ہی نہیں تھا، نہ دیواروں کو سوچا تھا، نہ اپنی اوقات کا۔ اس کو تو بس پیار ہوا تھا، اور پیار بھی فی سبیل اللہ، جس میں پڑھ کے محبوب سے زیادہ رب یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ حسین نے صبح سویرے موتیا کو جائے نماز پر ہی سوئے پایا۔ اس نے موتیا کو جگانے کے لیے اس کا ماتھا چھوا۔ اس کا ماتھا بری طرح جھلس رہا تھا۔ وہ مراد کی بیماری اپنے سر گھر لے آئی تھی۔ سرخ چہرے کے ساتھ بخار میں سدھ بدھ کھوئے وہ جائے نماز پر پڑی تھی، اور اللہ سے اس کا چہرہ بس دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے عشق کا چہرہ پہلی بار دیکھا تھا، اور ایسا طوفانی عشق جو ایک دن ایک رات میں ہوا تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رکھ کر روتے ہوئے موتیا کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ مرادیں پوری کرنے والا رب اس کی بیٹی کی مراد پوری کر دے۔ موتیا جو دل سے مانگ رہی تھی، اس کی ماں اپنی توتلی زبان میں مانگ رہی تھی۔ روتے اور گڑگڑاتے ہوئے اس کے بس میں بس یہی تھا، تو کتنا چلایا گاموں، کل سارا دن اور ساری رات تو بارش برستی رہی ہے، گاؤں کی گلیاں بھی گیلی ہیں، اور تو پھر مشق بھر کے چل پڑا ہے۔ صبح سویرے گاؤں میں کسی نے گاموں کو کنویں پر کھڑے دیکھا تھا اور ہنس کے کہا تھا، لو بھلا گلیاں گیلی ہیں نا، گھڑے تو خالی ہیں نا گاؤں والوں کے، وہ کون سی بارش بھرے گی، وہ گاموں کی مشق کا ہی انتظار کرتے ہیں۔ گاموں نے کہا، اور ہمیشہ کی طرح مشق بھر کے سب سے پہلے حویلی کی طرف چل پڑا تھا۔ اس دن حویلی میں اس کا سامنا صبح سویرے برآمدے میں پھرتے ہوئے مراد سے ہو گیا، اور گاموں اسے بھلا چنگا دیکھ کے حیران ہونے سے زیادہ خوش ہوا تھا۔ آپ تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں چھوٹے چودھری جی، اللہ کی مہربانی سے، گاموں نے سلام دعا کے بعد کہا۔ مراد کچھ حیران ہوا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بیمار تھا؟ گاموں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ وہاں اپنے موتیا کے ساتھ رات آنے کا ذکر کرے یا نہ کرے۔ اگر مراد کو اس کا آنا یاد نہیں تھا تو شاید ذکر نہ کرنا ہی بہتر تھا، گاموں نے سوچا۔ میں نے ادھر کنویں پر گاؤں کے کسی ملازم سے سنا ہے، گاموں نے جیسے ٹالتے ہوئے کہا، اور حویلی کے باورچی خانے میں پانی ڈالنے چلا گیا۔ وہ جب پانی بھر کے واپس آیا تو بھی مراد وہیں بیٹھا تھا۔ گاموں چاچا، کل ٹانگے میں 2 لڑکیاں تھیں، وہ کون تھیں؟ مشق کا منہ بند کرتے ہوئے گاموں ٹھٹکا۔ اندر سے آتی تاجور وہیں رک گئی۔ اس نے مراد کا سوال سن لیا تھا اور اس کے جیسے دل کو ہاتھ پڑا تھا۔ وہ گاموں کا جواب سننا چاہتی تھی اور اس کا دل کہہ رہا تھا ایک موتیا تھی۔ پتہ نہیں، میں نے دھیان نہیں کیا جی، آپ کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا، پیچھے والوں پر غور نہیں کیا۔ گاموں نے جھوٹ بولنے میں اپنی عزت جانی تھی۔ وہ اپنے منہ سے اپنی بیٹی کا پتہ کیسے بتاتا؟ پر وہ حیران تھا، مراد کو اس کی بیٹی یاد نہیں، وہ تو رات کو اس کا علاج کرنے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، مراد نے مزید نہیں کریدا اور گاموں کو جانے دیا۔ اسے یقین تھا گاموں جھوٹ بول رہا تھا، مگر وہ گاموں کے جھوٹ کا پردہ رکھنا چاہتا تھا۔
گامو مزید کچھ کہے بغیر سلام کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تب ہی تاجور باہر آ گئی تھی۔ تم کیوں صبح سویرے باہر نکل کے بیٹھ گئے ہو؟ اس نے آتے ہی مراد کو ڈانٹا۔ ہاں بس نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، اور بخار اترا ہے تو کمرے میں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے باہر آ کر بیٹھ گیا، مراد نے مسکراتے ہوئے ماں سے کہا، جس نے پاس آتے ہی اس کی کلائی اور ماتھا چھو کر جیسے اس کے ٹھیک ہونے کی تصدیق کی اور جیسے مطمئن ہوئی۔ تم گاموں سے کن لڑکیوں کا پوچھ رہے تھے؟ اس کے اگلے سوال پر مراد بری طرح سے گڑبڑایا۔ او اچھا ہاں، وہ ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ٹانگے میں 2-3 لڑکیاں تھیں تو میں نے سوچا ان کے بارے میں پوچھوں، آخر میرے ہی گاؤں کی ہیں۔ مراد کے پاس کوئی مضبوط وجہ نہیں تھی اور اس کی گفتگو میں یہ بات بری طرح نظر آئی تھی۔ ایک لڑکی گوری چٹی لمبے بالوں والی ہوگی، موٹی موٹی کالی آنکھیں، تکھی ناک۔ مراد نے حیرانی سے ماں کو دیکھا، پھر ہنسا۔ آپ تو وہاں تھی ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا وہ کیسی دکھتی ہوں گی؟ کیا کوئی ایسی تھی؟ مراد نے ماں کو ٹالا۔ پتہ نہیں امی، میں نے اتنا غور سے تھوڑی دیکھا تھا ان کو، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا گامو چاچا سے۔ اچھا یہ بتائیں نانا جان کی طرف کب چلنا ہے؟ اس نے کہتے ہوئے ساتھ ہی بات بدل دی تھی۔ وہ ماں کے سوالوں سے زیادہ انداز پر پریشان ہوا تھا۔ بطول موتیا کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مجھے ایسے مت دیکھ بطول، جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میں، جو دیکھا ہے وہی بتا رہی ہوں میں نے پہلے بھی سانپ دیکھا تھا، اب پھر دیکھا ہے۔ موتیا کو اس کے چہرے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کی بات پر الجھ رہی تھی۔ مراد کو آئے تیسرا دن تھا جب وہ دونوں ملے تھے، کیونکہ بطول کو اس کی طبیعت خراب ہونے کا پتہ چلا تھا اور وہ عیادت کے لیے آئی تھی۔ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تیرے علاج سے بخار اترا ہے مراد کا؟ بطول نے جواباً جیسے لڑتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ تجھ سے ملاقات ہوتی تو بتاتی نا، اب آ گئی ہے تو بتا دیا، موتیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے بتایا؟ مجھے اماں نے بتایا، بطول نے کٹ کھنے انداز میں کہا۔ اچھا چل، جس نے بھی بتایا ہو، مراد ٹھیک ہو گیا یہ ضروری تھا، کون ٹھیک کرتا یہ تھوڑی ضروری تھا، موتیا نے صلح جو انداز میں کہا، اور وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی بطول کے سامنے۔ بطول کو غصہ آتا، موتیا پانی ڈال کر ٹھنڈا کر دیتی۔ مراد پوچھ رہا تھا گامو چاچا سے کہ ٹانگے پر اس دن کون سی لڑکیاں تھیں؟ بطول نے یکدم اس سے کہا۔ موتیا نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ اچھا، ابا نے بتا دیا اسے؟ نہیں، چاچا نے کہا کہ انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ ایک تو گامو چاچا بھی بڑا ہی بولا۔ یہ جو چودرائن نے میری اماں سے پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ تو اور میں تھے ٹانگے میں، بطول بتاتی جا رہی تھی۔ مجال ہے بات کرتے ہوئے ذرا سانس لے۔ موتیا کو اس کے مشین کی طرح بولنے پر ہنسی آئی تھی۔ میں تمہیں کیا بتا رہی ہوں اور تم مجھے کیا بتانا شروع ہو گئی ہو؟ بطول ناراض ہو کر کھڑی ہوئی۔ اور دیکھو، اب یہ خواب وغیرہ دیکھنا چھوڑ دو، اتنا اچھا لگتا ہے تو جا کر سیدھا ملو چودھری مراد سے اور کہو رشتہ بھیجے۔ موتیا بطول کی باتوں پر ہنسنا شروع ہوئی، ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ پیار ایسے نہیں ہوتا بطول، یہ تو پیار نہیں ضرورت ہو گئی۔ بطول کو اس کی بات نے لاجواب کر دیا۔ تجھے کبھی ضرورت نہیں پڑتی اس کی، بس صرف پیار سے ہی کام چل جائے گا تیرا، اس نے کچھ تنزیہ انداز میں جواباً موتیا سے کہا۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں ہوا تو بھی میرا ہے، نہ ہوا تو بھی موتیا کا ہی مراد رہے گا وہ، اس نے عجیب سے انداز میں بطول کو ہاتھ کی ہتھیلیاں دکھاتے ہوئے کہا تھا، اور بطول خاموش رہ گئی تھی۔ پیر ابراہیم نے مراد کا ماتھا چومتے ہوئے اسے گلے سے لگا کر پتہ نہیں کیا کیا پھونکا تھا۔ مجھ سے بھی لمبے ہو گئے ہو اب تو تم، انہوں نے مراد کے گال تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ مراد ساتھ کھڑی ماں کو دیکھتے ہوئے ہنسا۔ ہاں، مگر امی کو میرا قد کاٹ نظر نہیں آتا، انہیں آج بھی چھوٹا لگتا ہوں میں، امی کو سمجھائیں نانا جان۔ اچھا، اب شکایتوں کے لیے تھوڑی لے کر آئی ہوں میں، تاجور نے فوراً سے پیشتر کہا۔ تاجور کی بات پر پیر ابراہیم اور مراد دونوں ہنس دیے تھے۔ میں ذرا ڈیرے کا پھیرا لگا کے آتا ہوں نانا جان، پچھلی بار آیا تھا تو آپ کے ڈیرے پر نہیں گیا تھا۔ ملازم کو ساتھ لے جانا، پیر ابراہیم نے جواباً کہا۔ نہیں، ملازم کی ضرورت نہیں، ہر راستہ اور رقبہ کا پتہ ہے مجھے، وہ کہتے ہوئے چلا گیا تھا۔ تاجور نے قربان جانے والی نظروں سے بیٹے کو جاتا دیکھا اور پھر پیر ابراہیم سے کہا، بابا جان، میں نے اس بار مانور سے مراد کا رشتہ طے کر دینا ہے۔ پیر ابراہیم نے اس سے کہا، تم نے مراد سے اس کی مرضی پوچھی؟ تاجور عجیب تنفر سے ہنسی۔ میں ماں ہوں اس کی ابا جان، مجھے انکار کیسے کرے گا وہ؟ یہ دل کی بات ہوتی ہے اور دل ماں کی مرضی پر نہیں چلتا۔ تم پہلے اس سے پوچھو، پھر میں یایا سے بات کروں گا۔
پیر ابراہیم نے دو ٹوک انداز میں سے بتایا تھا۔ تاجور کو باپ کا انداز برا لگا تھا، لیکن وہ ادب کے مارے خاموش رہی۔ مان اور اس کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، اور تاجور پچھلے 1 سال سے مراد کے ساتھ اس کا رشتہ کرنے کے لیے بار بار پر تولتی رہتی تھی، اور ہر بار پیر ابراہیم اس سے یہی کہتے کہ وہ مراد سے پوچھے۔ پیر صاحب کے باغ کا امرود ہے، بنا اجازت کیسے توڑ لیا تم نے موتیا؟ گامو موتیا پر خفا ہوا تھا۔ وہ صبح سے چلتے ہوئے کہیں اب جا کر پیر صاحب کے ڈیرے پہنچے تھے، اور باغ کی حدود شروع ہوتے ہی موتیا تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ گامو اور اللہ افزائی بھی سانس لینے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گئے تھے، اور تب ہی موتیا کو درخت پر لٹکے وہ امرود نظر آئے جنہیں اس نے کھڑا ہو کر توڑ لیا تھا، اور امرود کے توڑتے ہی اللہ افزائی اور گامو دونوں بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اللہ کا رزق ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے، میں پیر صاحب کو بتا دوں گی۔ اس نے امرود دوپٹے سے رگڑ کر صاف کرنا شروع کیا تھا۔ بغیر اجازت کوئی ان کے ڈیرے سے کچھ نہیں لیتا۔ اللہ افزائی اور ناراض ہو گئی۔ اب تو لے لیا نا ماں، بھوک لگی ہے، اس نے کہتے ہوئے امرود کو دانتوں سے کاٹنا شروع کیا تھا، اور اب بالکل اس وقت اس نے مراد کو دیکھا تھا جس کی نظر اسی پر تھی۔ امرود موتیا کے ہاتھ سے گر پڑا۔ مراد اب ان کی طرف آ رہا تھا، اور موتیا ٹکٹکی باندھے آتے دیکھ رہی تھی، اور اس کا ہاتھوں سے گرتے امرود کو دیکھ کر گامو اور اللہ افزائی نے بھی اس کی طرف دیکھا جہاں وہ دیکھ رہی تھی۔ مراد سفید شلوار قمیض میں ملبوس چمڑے کی کھلی چپل پہنے ہوئے تھے۔ زمین پر اگی 2 انچ گھاس میں اس کے پاؤں دھنسے جا رہے تھے۔ موتیا کو بالکل اسی لمحے وہ خواب یاد آیا۔ وہ بھی ایسی ہی جگہ تھی جہاں اس نے مراد کو دیکھا تھا۔ ایک عجیب سی وحشت اور سراسیمگی میں اس نے زمین پر گھاس کو دیکھنا شروع کیا، اور پھر اس نے گھاس میں لہراتی ہوئی وہ چیز دیکھ لی، وہ کوبرا سانپ جو مراد کے پاؤں کے قریب رینگ رہا تھا، اور کسی بھی لمحے مراد کا پاؤں اس پر ہوتا۔ خوف سے اس کا حلق خشک ہو گیا۔ موتیا کو خواب والا سانپ یاد آیا تھا، اس کی خوفناک آنکھیں، اور وہ جیسے کسی ٹرانس میں اس بل کھاتے ہوئے سانپ کو دیکھتی رہی جو مراد کے چپل سے نظر آنے والے پاؤں کے قریب پہنچنے والا تھا۔